बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम सच बात में आपको कहेंगे खुश आमदीद। मैं हूँ हुमार सलान। आज के प्रोग्राम का बाकायदा आगाज़ करेंगे और सबसे पहले बात करेंगे स्पीकर पंजाब असम्बली के हवाले से। स्पीकर पंजाब असम्बली मलिक अहमद ख़ान के मुताबिक 2.5 घंटे ऐवान में बैठा अपोजिशन का इंतज़ार करता रहा। एक दिन के इजलास पर जितना खर्च होता है उसके हवाले से भी आज जो खबर रिवील हुई है उसी पर मबनी गुफ्तगू करेंगे अपने प्रोग्राम में। नाजरीन, 3.5 करोड़ रुपए एक सेशन पर खर्च किए जाते हैं। एक दिन के इजलास के हवाले से हम आपको अपडेट कर रहे हैं और इस पर मज़ीद आपको बताएं कि स्पीकर पंजाब असम्बली के मुताबिक 60 अरकान सिर्फ हाज़री लगाकर चले जाते हैं। अफसोस है कि अरकान सिर्फ TA लेने ऐवान आते हैं। रिकॉर्डिंग जारी कर दूं तो ये किसी को मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहेंगे। हमने भी एहतजाज किए थे मगर हमने पार्लिमानी दायरे में रहते हुए किया। अपोजिशन की जानिब से जब गुफ्तगू कर रहे हैं और अपोजिशन पर बरहमी का इजहार कर रहे हैं स्पीकर पंजाब असम्बली, जमहूरी रिवायात का कत्ल नहीं होने दूंगा, आज जिस बरहमी का नाराज़गी का इजहार कर रहे हैं उस पर तो हम यकीनन गुफ्तगू करेंगे ही। साथ ही ये जो एक दिन के इजलास पर 3.5 करोड़ का खर्चा आता है इस पर भी ज़रूर गुफ्तगू करेंगे। इस पर भी अपने मेहमानों का कमेंट लेंगे, उनका ओपिनियन जानेंगे। इजलास अपोजिशन की जानिब से बुलाया गया, उनकी रिक्वेस्ट पर बुलाया गया और फिर अपोजिशन ही हाजिर ना हुई। इस पर अगर स्पीकर पंजाब असम्बली बरहमी का इजहार कर रहे हैं तो साथ ही साथ इखराजात के हवाले से भी वो गुफ्तगू कर रहे हैं। ये कितनी अहम बात है जो स्पीकर पंजाब असम्बली की जानिब से आ रही है। और जमहूरियत के कत्ल के हवाले से वो बात करें कि हमने भी एहतजाज किए थे लेकिन हमने जमहूरियत का कत्ल नहीं किया था, हमने पार्लिमानी दायरे को अबूर नहीं किया था। क्या अवामी नुमाइंदे अवाम की नुमाइंदगी के बजाय मरात लेने पर ही सिर्फ इत्तफाक कर रहे हैं? क्योंकि जिस तरह से स्पीकर पंजाब असम्बली ये कह रहे हैं कि 60% अरकान सिर्फ TA लेने आते हैं, इसके अलावा उनका कोई किसी भी मामले से किसी किस्म की कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी वो शो नहीं करते या उन्हें कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता क्या चल रहा है, क्या होने वाला है, मुल्क कितने मुश्किलात का शिकार है। आने वाला वक्त हमारे लिए तो हमें बताया जा रहा है कि आवाम के लिए चैलेंजिंग है, अवामी नुमाइंदों के लिए क्या चैलेंजिंग होगा या नहीं होगा इस पर भी हम गुफ्तगू करेंगे। गरीब कौम के अमीर नुमाइंदों की शाह खर्चियों पर गुफ्तगू करने के लिए आज जो मेहमान हमारे साथ मौजूद है तारुफ कराते हैं, गुफ्तगू का बाकायदा आगाज़ करते हैं। सीनियर एनालिस्ट का पैनल मेरे साथ स्टूडियोज़ में मौजूद है। सजाद तरीन साहब हैं, फ़रूख भट्टी साहब हैं, आप दोनों को खुश आमदीद कहना चाहेंगे। एक और सीनियर एनालिस्ट हमारे साथ मौजूद हैं, फैसल इदरीस भट्ट साहब, सर आपको भी खुश आमदीद कहना चाहेंगे। गुफ्तगू का आगाज़ सजाद तरीन साहब सर आपसे करना चाहूँगी। अभी स्पीकर पंजाब असम्बली के हवाले से जो मैंने गुफ्तगू की इंट्रोडक्शन में सर, 2-3 चीज़ें सामने आ रही हैं। अपोजिशन पर बरहमी का इजहार किया, नुमाइंदों को सिर्फ TA से मतलब है, ये भी कहा अगर रिकॉर्डिंग खोल दूं तो किसी को मुंह दिखाने काबिल नहीं रहेंगे। हमने एहतजाज किया लेकिन हम ऐसा नहीं करते थे। सर क्या कहना चाहेंगे? देखिए, बात सुने कि आज अहमद ख़ान साहब जो बात कह रहे हैं ये आज के अहद की है। उनके अहद में हो सकता है अब अगर मैं माजी में जाऊं तो सूरत हाल शायद इससे भी ज़्यादा ख़राब होगी। बात यह है कि अपोजिशन ने और अपोजिशन में ख़ास तौर पर एक जमात, ख़ास जमात ने उसने ये तय कर लिया है ना वो जमहूरी सिस्टम चलने देंगे, ना वो पार्लिमानी निज़ाम को चलने देंगे, ना वो पार्लिमान को चलने देंगे, ना वो सूबाई असम्बलियों को चलने देंगे। जब वो ये तय कर लेते हैं फिर गिला किससे आप करेंगे? ठीक है, उन्होंने जो आज प्रेस कॉन्फ्रेंस की, बहुत लंबी चौड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस की, बहुत सारी बातें बताई। लेकिन अगर मैं माजी में पीछे जाऊं तो सारी सियासी पार्टियां जब अपोजिशन में जाती हैं तो इनका इसी किस्म का ही रोल होता है। जब आ जाती हैं इक़्तिदार में फिर इनके रोल बदल जाते हैं। इनके लीडरशिप के बयानात, उनके लीडरशिप के बयानात, मैं ये समझता हूँ कि उन्होंने तय कर लिया है, जो इस वक्त आज की जो अपोजिशन है उसने तय कर लिया है कि हमने हुकूमत के साथ ना कोई मुज़ाकरात करने हैं, ना पार्लिमान को आगे चलने देना है। और जब ये चीज़ें आप तय कर लेते हो तो फिर आप हर किस्म की बात करते हैं, चाहे उसमें 3 करोड़ खर्चा है, चाहे उसमें 10 करोड़ रोज़ का खर्चा है, उसकी उनको परवाह नहीं है। ये फिर ड्रामेबाजी है। लेकिन मैं आपको अर्ज़ करूं कि ये सारी चीज़ें जो है ना ये सिर्फ मीडिया के लिए है, मीडिया के कैमरों पे आने के लिए है। आवाम को मुझे ये बताएं किसको गर्ज है आवाम को? जो है इससे पहले अपोजिशन ने कौन सी तामीरी सियासत की है जिसमें मैं कहूँ कि जी बहुत तामीरी सियासत अपोजिशन पहले कर रही थी तो आज वो अहमद खान गिला कर रहे हैं? वो तो जब से आए हैं वो तो कहते हैं कि जी हमें इक़्तिदार दे दो तो ठीक है, अगर हमें इक़्तिदार नहीं है तो फिर हम कुछ नहीं चलने देंगे। देखिए, बात यह है कि अपोजिशन का काम होता है हुकूमती पॉलिसियों पे तनकीद करना। ठीक है। वो महंगाई के हवाले से बात करते कि महंगाई कुछ दिन कम हुई, फिर चीज़ें बढ़ती जा रही हैं, फिर कंट्रोल से बाहर होती जा रही हैं। खुद चीफ मिनिस्टर पंजाब ने ये कहा है
کہ مرغی کس طرح مہنگی ہو گئی ہے, باقی چیزیں کس طرح مہنگی ہو رہی ہیں, تو اس پر وہ بات کرتے. بنیادی طور پر جو اپوزیشن ہے, چاہے وہ پنجاب میں ہو چاہے وہ مرکز میں ہو, ان کا یہ کام ہے کہ صرف انہوں نے گالی گلوچ کرنا ہے اور انہوں نے تصادم کرنا ہے, انہوں نے ہنگامہ آرائی کرنی ہے, انہوں نے کوئی ایسا تعمیری کام کی جانب نہیں نہیں جانا. آپ کی نظر میں فیصل صاحب آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ سر ابھی جس طرح سے سجاد صاحب یہ بات کر رہے ہیں کہ اپوزیشن نے ایک بار ٹھان لی ہے کہ وہ اب کسی قسم کے مذاکرات نہیں کرنا چاہتے, حالات کی درستگی کی جانب نہیں جانا چاہتے, یہ صرف اور صرف میڈیا کے سامنے اور کیمروں کے سامنے ڈرامے بازی کی جا رہی ہے. ٹھیک ہے فاروق بھٹی صاحب آپ سے کنٹینیو کر لیتے ہیں. سر دیکھیں جو سب سے بنیادی ایشوز ہیں ان کی طرف جو ہے وہ ہم صرف اپوزیشن کو ہی کیوں گلا دیں. میں پنجاب اسمبلی کے علاوہ پارلیمان کو بھی ہم کور کرتے ہیں. پارلیمنٹ کے اندر یہ صورتحال ہے کہ جناب کورم پورا کرنا حکومت کو اس کے لیے مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے, اور یہی حالت کو ملتی جلتی جو ہے وہ پنجاب اسمبلی کی ہے. یعنی پارلیمنٹیرینز جن کو لوگوں نے منتخب کیا ہے, جن کے اوپر قوم کا پیسہ لگا ہے, انہوں نے عوام کے مسائل کی بات کرنی تھی. مجھے آپ یہ بتائیں کہ اربوں روپے کے گندم سکینڈل جو ہے وہ کہاں پہ گیا. مجھے بتائیں کہ کسان جو ہے اس کے ساتھ ہاتھ ہو گیا, اس پر کوئی بات کرنے کو تیار نہیں, اور پنجاب 60% جو ہے وہ وہاں پہ جو ہے جو فصلیں ہیں اس میں ان کو کیا مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے. اس میں بشمول پی ایم ایل این, پیپلز پارٹی اور پی ٹی آئی, ان تینوں کی ذمہ داری تھی کہ وہ عوام کی بات کو ایڈریس کرتے. سر کیوں کریں گے عوام کی بات کو ایڈریس, یا عوام کی فلاح و بہبود کا کیوں کوئی سوچے گا؟ آپ کے سامنے ہے عوامی نمائندے خود یہ چیز ریویل کر رہے ہیں کہ 60% نمائندوں کو صرف ٹی اے ڈی اے سے مطلب ہے. دیکھیں اس کی بنیادی بات جو ہے نا جس کی طرف توجہ دینے کی ضرورت ہے وہ یہ ہے کہ آپ کا پارلیمانی جمہوری نظام جو ہے اس میں اشرافیہ جو ہے اور مرات یافتہ طبقہ جو ہے اس کو نمائندگی دی جاتی ہے. مجھے ایمانداری سے آپ یہ بتائیں, سجاد ترین صاحب بھی ہیں, فیصل ادریس بٹ صاحب بھی سن رہے ہیں, مجھے آپ یہ بتائیں کہ پنجاب کے اندر جو ہے وہ کوئی ایک ایسا حلقہ بتا دیں جس حلقے میں ایک عام آدمی سوچ سکتا ہو کہ وہ پارلیمان تک جو ہے وہ چلا جائے. سر آپ جو بات کریں, آپ نے جو سوال ریز کیا ہے اس پر اپنے دونوں مہمانوں کا کمنٹ لیں گے, لیکن ناظرین ابھی ہمیں ایک بریک کی جانب بڑھنا ہے. اسٹے ود اس. ویلکم بیک ناظرین, پروگرام میں ایک مرتبہ پھر سے آپ کو کہیں گے خوش آمدید. گفتگو کے سلسلے کو آگے بڑھائیں گے. بریک پہ جانے سے پہلے ہم بات کر رہے تھے اسپیکر پنجاب اسمبلی کی برہمی کے حوالے سے. اپوزیشن کی ریکویسٹ پر اجلاس بلایا گیا لیکن اپوزیشن ہی نہ آئی اور اس پر اسپیکر پنجاب اسمبلی نے برہمی کا اظہار کیا. فاروق بھٹی صاحب آپ گفتگو کر رہے تھے, سر آپ اپنی بات مکمل کریں پھر ہم فیصل صاحب کی جانب دیکھیں. بات یہ ہے کہ پارلیمانی جمہوری نظام میں جو بھی اجلاس بلاتا ہے اس کو اجلاس میں شرکت کرنی چاہیے. جو پی ٹی آئی کا اپوزیشن لیڈر ہے یہ اس کی ذمہ داری ہے کہ وہ اجلاس میں ضرور شرکت کرتا. اور دوسری بات یہ ہے کہ یہ جو اجلاس ہو رہے ہیں سارے کے سارے اور یہ جو مرات لے رہے ہیں ان کے اوپر میں یہ ضرور کہوں گا کہ پنجاب اسمبلی میں اور نیشنل اسمبلی میں اور دیگر صوبوں میں بھی ان کے اوپر جو ہے وہ منتھلی بیسس کے اوپر جو ہے جتنے اجلاس چل رہے ہیں ہر اجلاس کے ذرا نکالیں تو صحیح کہ کتنے اخراجات آ رہے ہیں. یہ قوم کا پیسہ ہے. ایک دن کا بتایا جا رہا ہے 3.5 کروڑ ہے, تو پھر اب اس سے اندازہ لگائے نا, جب ان کا دل ہوتا ہے اس وقت اجلاس بلا لیتے ہیں, لیکن اس میں کون سفر کون کر رہا ہے؟ عام لوگ, پاکستان کے غریب لوگ. یعنی کہ سر آپ کہتے ہیں اس پہ بھی پراپر چیک اینڈ بیلنس ہونا چاہیے. بالکل ہونا چاہیے. ٹھیک ہے, آپ کا موقف سامنے آ گیا. فیصل صاحب کیا کہنا چاہیں گے؟ سر ایک جانب تو فاروق بھٹی صاحب جو ریکویسٹ کر رہے ہیں کہ یہ اجلاس کتنے بلانے چاہیے کتنے نہیں, جب ضرورت ہو تبھی صرف اجلاس بلایا جائے, کیونکہ جس طرح سے اخراجات کے حوالے سے اسپیکر کہہ رہے ہیں, اسپیکر پنجاب اسمبلی کی میں بات کر رہی ہوں کہ ایک دن کے 3.5 کروڑ روپے کا خرچہ آتا ہے. سر اس حساب سے تو میرا خیال ہے مہینے میں صرف ایک اجلاس ہی بلانا آئی تھنک کافی ہوگا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. آپ نے بڑا اچھا ٹاپک چنا ہے آج. اصل میں کفایت شاری مہم حکومت پاکستان نے شروع کر رکھی ہے. یہ کفایت شاری مہم جو ہے یہ اپوزیشن پہ صرف اپلائی نہیں ہوتی. اپوزیشن آج پکڑی گئی اس بات پہ کہ انہوں نے اجلاس بلایا اور وہ شرکت کے لیے نہیں آیا اور انہوں نے ٹی اے ڈی اے مانگ لیا. یہ کام اپوزیشن اور حکومتی اراکین مل کر آپس میں پوری صلح جوئی سے کرتے ہیں اور کوئی کسی کو پن پوائنٹ نہیں کرتا. یہ پہلی مرتبہ یا پہلا موقع ہے کہ اپوزیشن کے حوالے سے حکومتی اراکین نے ان کو ایکسپوز کر دیا ہے. اور یہ عوام کے لیے خوشخبری ہے
کہ اگر اب آئندہ حکومتی اراکین نہ آ کے TADA حاصل کریں گے تو وہ جو اپوزیشن کے لوگ جو ایکسپوز ہوئے ہیں وہ بھی سامنے ان کو ایکسپوز کرنے کی کوشش کریں گے. اور اس کے علاوہ یہ TADA یا یہ اراکین 60 اراکین تو ایکسپوز ہو گئے. یہ جو پورے پاکستان میں افسر شاہی ہے جو TADA کے نام پر پورے خزانے خالی کر دیتی ہے, ان کو تو ٹریس نہیں کیا جا سکتا, ان کی اپوزیشن تو کوئی نہیں ہے. تو میرا یہ خیال ہے کہ حکومت کا یہ قدم یہ کام جو ہے اس کو سراہنا چاہیے اور حکومت کو کہنا چاہیے اس کام کو کنڈیم کرنے کے حوالے سے مزید وسیع کیا جائے. ٹھیک ہے سر, آپ کا کمنٹ آ گیا. سجاد ترین صاحب, ابھی دونوں مہمانوں کی گفتگو آپ نے سنی. سر, ایک جانب تو ہم یہ بات کر رہے ہیں کہ اسپیکر پنجاب اسمبلی برہمی کا اظہار کر رہے ہیں اراکین کی غیر حاضری پر, یا اپوزیشن نے اجلاس بلایا اور اس میں غیر حاضر ہے. دوسری جانب سر, ایک اپریسیشن مومنٹ بھی آپ کے ساتھ شیئر کروں گی. چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ نے اضافی اخراجات کا نوٹس بھی لے لیا, اور یہ کوئی تھوڑے بہت اخراجات نہیں ہے, بہت بڑی اماؤنٹ ہے, جس کے حوالے سے میں بتانا چاہ رہی ہوں کہ رجسٹرار لاہور ہائی کورٹ کے مطابق چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ عالیہ ندیم کے اقدامات سے قومی خزانے کو 1 ارب روپے کی بچت ہوئی, اور بچت اس ضمن میں ہوئی ہے کہ ایکوپمنٹ کے لیے جو ریکوزیشن دی گئی تھی اس کے حوالے سے جب تحقیق کی تو پتہ چلا کہ آلریڈی ایکوپمنٹ موجود ہے, اس لیے مزید ایکوپمنٹ منگانے کی ضرورت نہیں ہے, اور اس سے 1 ارب روپے کی بچت ہوئی ہے. تو میرا خیال ہے سر اس پر بھی ضرور کمنٹ کیجیے گا. دیکھیں, مجھے تو اس بات کی بہت خوشی ہوئی پہلے کہ ایک خاتون جو ہے وہ چیف جسٹس بنی ہے, یہ بہت خوشی کی بات ہے. دوسری بات, یہ جو 1 ارب ہے مجھے اس سے کوئی غرض نہیں ہے کہ یہ بچت ہے یا نہیں ہے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ کو یہ دیکھنا چاہیے کہ کیا عدالتوں میں لوگوں کو انصاف مل رہا ہے کہ نہیں مل رہا. آپ عدالت سے ایک نقل کا کاغذ لینا چاہیں, آپ سے 1000 روپے سے کم آپ سے پیسے نہیں لیں گے, اور ان کو فیصلے منگا کے ججوں کے پڑھنے چاہیے کہ جج, یہ جو متحد عدالتیں ہیں ان کے ججز جو فیصلے کر رہے ہیں وہ فیصلے پڑھیں اور پھر ایکشن لیں. فیصلے پڑھیں گے آپ کو پتہ چل جائے گا فوراً, چیف جسٹس کو فوراً پتہ چل جائے گا کہ یہ فیصلہ کس طرح ہوا ہے, اس میں کیا گڑبڑ ہوئی ہے. تو وہ لوگوں کو سستا انصاف فراہم کرنے کے جو اقدامات ہیں اس طرف توجہ دی جائے. یہ تو بہت اچھی بات ہے کہ 1 ارب بچ گیا, لیکن اس کا عام آدمی کی زندگی پہ جو امپیکٹ ہے وہ نہیں اتنا پڑے گا. عام آدمی تو خوار ہو جاتا ہے جناب. ایک آدمی جو ہے وہ اس کا دادا کیس کرتا ہے تو پوتا تک چلا جاتے ہیں تو فیصلے نہیں ہوتے متحد عدالتوں میں آپ چلے جائیں 1000 روپے آپ پیش کریں, آپ کو پیشی مل جاتی ہے. آپ نے کسی فیصلے کی نقل لینی ہے آپ کو وہاں. تو یہ جو مسائل ہیں یہ مسائل حل کرنے کی ضرورت ہے. 1 ارب بچا لیا, بہت اچھا کیا, لیکن یہ جو کرنے کی ضرورت ہے متحد عدالتوں کے ججز کے فیصلے پڑھنے اور متحد عدالتوں کی کارکردگی جو ہے ان کو مانیٹر کرنا بہت ضروری ہے. سر, یہ آپ بہت اہم بات کر رہے ہیں. بھٹی صاحب, آپ بھی میں چاہوں گی ضرور کمنٹ کریں اس پہ کہ اس کا امپیکٹ عوام تک آنا چاہیے. ٹاپ ٹو باٹم افیکٹ جب تک نہیں ہوگا تب تک ترقی ممکن نہیں ہو سکتی. دیکھیں, چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ نے بنیادی طور پر تو یہ ایک طرح سے بہت اچھا اقدام کیا ہے. 1 ارب تو معمولی رقم نہیں ہے. اس کے علاوہ جو بات سجاد ترین نے کہی ہے کہ اس کا جو انصاف جو ہے نا وہ نظر آنا چاہیے, اور عام لوگوں کے جو مسائل ہیں وہ تھانہ کچہری اور سول کورٹ اور ڈسٹرکٹ کورٹ سے ہوتے ہوئے وہ ہائی کورٹ میں بیچارے بڑے مشکل ہی پہنچتے ہیں, وہاں سال لگ جاتے ہیں. اور یہی وجہ ہے کہ جب آخری امید جو ہے وہ عدالتیں ہوتی ہیں, اور اس پر جو ہے وہ خالی یہ نہیں کہ 1 ارب روپے بچا لیے گئے, یہ 1 ارب روپے کی کرپشن اور گھوٹالا ہے. اس پر ان لوگوں کے خلاف FIR جو ہے وہ ہونی چاہیے, اور عدالتوں کے اندر جو ہے معاملات میں حیران ہوتا ہوں. یعنی کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ پہلے تحقیق ہونی چاہیے تھی کہ ایکوپمنٹ موجود ہے یا نہیں, پھر اس کی ریکوزیشن جانی چاہیے, اس کے بعد جانی چاہیے. اور اس میں ایک اور جو بڑی امپورٹنٹ بات ہے کہ کورٹس کے فیصلے, کیبنٹ کے فیصلے جو ہیں وہ انڈو مطلب ہو رہے ہیں. میں لمبی بات آپ کو نہیں کرنا چاہتا, یعنی سیکٹری اسٹیب, میں شہر اقتدار اسلام آباد کی بات کر رہا ہوں اور جناب وزیر اعظم کے نوٹس میں یہ بات لا رہا ہوں کہ سیکٹری کیبنٹ جو ہیں وہ لکھتے ہیں جی کہ 2 سال کے لیے اس کا اشتہار دینا ضروری ہوتا ہے جی کہ چیئرمین PARC 2 ایئرس کے لیے لگایا جائے. وہیں سیکٹری اسٹیف دوبارہ جو ہے وہ اس کو 3 سال کا خود ہی کر دیتا ہے, جس کی کوئی جسٹیفیکیشن ہی نہیں ہے, اور معاملہ کورٹ میں جاتا ہے, اور کورٹ کے اندر بجائے اس کے کہ وہ اس کو فوری طور پر سٹے کرتے اب ڈیٹیں پڑ رہی ہیں. یعنی یہ ایک مثال ہے, اس طرح کی بہت سارے مثالیں موجود ہیں. سر کنٹینیو کریں گے ڈسکشن کو. ناظرین بریک کے جانے بڑھنے, اسٹے ود. ویلکم بیک ناظرین, پروگرام میں ایک مرتبہ پھر سے آپ کو کہیں گے خوش آمدید. گفتگو کے سلسلے کو آگے بڑھائیں گے. فیصل صاحب, آپ کی جانب بڑھنا چاہیں گے. سر,
اوور آل گفتگو کو جب ہم کنکلوڈ کریں گے ان دونوں ٹاپکس کے حوالے سے، ملک کے موجودہ معاشی جو حالات ہیں ان کو مد نظر رکھتے ہوئے سر حکومت کو نہیں چاہیے کہ اسمبلی اجلاس کو مؤثر بنانے کے لیے کوئی نئی پالیسی، کوئی نئی اسٹریٹجی یا کوئی خاص لائے عمل طے کریں؟ پاکستان میں جتنی سرکاری گاڑیاں نا ان کے حوالے سے بہت سارے لائے عمل بنائے گئے کہ وہ ملک کنٹرول کیا جائے، ان کا فیول استعمال نہ ہو، وہ مس یوز نہ ہو. وہ اس لیے آج تک وہ پایہ تکمیل تک نہیں پہنچ سکے کہ اس کی وجہ یہ تھی کہ تمام یہ گاڑیاں انہی افسران نے استعمال کرنی ہوتی جنہوں نے پالیسی بنانی ہوتی ہے. اراکین اسمبلی یہ جب ہم بچپن میں یہ سنتے آ رہے ہیں کہ وہ اسمبلی میں حاضر نہیں ہوتے، باہر سے آتے ہیں یا ان کی کوئی اور حاضری لگاتا ہے اور وہ ٹی اے ڈی اے وصول کرتے ہیں اور گھر کو چلے جاتے ہیں. یہ پالیسی بھی تبدیل اس لیے نہیں کی جا سکتی کہ جس نے تبدیل کرنی ہے تو پھر وہی مطلب وہ بھی بیچ میں رکن اسمبلی یا لیکن سر اس بات پر ایکشن تو لیا جا سکتا ہے نا کہ وہ حاضر بھی نہیں ہونا چاہتے، ان کی حاضری بھی کوئی اور لگاتا ہے، اگر وہ اتنی بھی زحمت نہیں کرتے تو پھر اجلاس بھی نہ طلب کیا جائے. نہیں، عرض یہ ہے کہ یہ پہلی دفعہ نہیں، یہ ہائی لائٹ پہلی دفعہ ہوا. یہ جتنے اجلاس ہوتے ہیں یہ 5 سے 7 کروڑ روپے میں 10 کروڑ روپے میں کاسٹ کرتے ہیں ایک دن کا اجلاس. ان کا بجلی کا خرچہ، ان کے ٹی اے ڈی اے، ان کی تنخواہیں. اور آپ کو پتہ ہے جس دن اجلاس ہوتا ہے اس دن پوری جو اسمبلی ہوتی ہے اس کے جو ملازمین ہوتے ہیں ان کو اضافی تنخواہیں دی جاتی ہیں، انہیں بونس دیے جاتے ہیں. اس دن ان کے ٹی اے ڈی اے ہوتا ہے اور کافی کچھ ہوتا ہے. اور آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ اگر قومی اسمبلی میں 371 کا ایوان ہے یا 400 کا ایوان ہے، پنجاب اسمبلی میں 371 کا ہے، خیبر پختونخوا میں 125 کا ہے اور بلوچستان اسمبلی میں 70-71 کا ہے، تو ان سے 3 سے 4 گنا زیادہ اسمبلی کے ملازمین ہیں جو ان کی خدمت پہ مامور ہیں. پہلے یہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ وہاں تو ان کی ضرورت ہی نہیں ہے، یہ تو قانون سازی کرنے کے لیے جاتے ہیں، اس ایوان میں بیٹھتے ہیں اور واپس آ جاتے ہیں. بالکل. تو اتنے زیادہ ملازمین کی فوج جو ہے وہ اسمبلیوں میں کیا کر رہی ہے؟ پہلے تو میں یہی سمجھنے سے قاصر ہوں. اب یہ جب یہ لوگ جو کسٹوڈین ہیں، یہ لوگ اگر حاضریاں لگا کے آپ اگر رکن اسمبلی ہیں اور میں اور آپ دونوں ہیں تو آپ کی ڈیوٹی ہے میری حاضری لگانا اور میری ڈیوٹی ہے آپ کی حاضری لگانا. اگر یہ اس منصب پہ پہنچ کے اس طرح کرتے ہیں تو کیا آپ نہیں سمجھتے کہ ان کے جو ماتحت ملازمین ہوں گے یا اسمبلی میں جو لوگ ورک کر رہے ہوں گے وہ کس طریقے سے مطلب ٹی اے ڈی اے بونس، اور ایون کہ آپ نے سنا ہے کہ ایک دفعہ میں نے سنا تھا کہ اسمبلی میں زکوٰۃ کے پیسوں سے میڈیسن جو ہیں وہ اراکین اسمبلی کو دی جاتی تھی اور وہ بخوشی لے رہے تھے. تو اس لیے میں نہیں سمجھتا کہ اس پہ یہ کوئی نوٹسیبل بات ہے. آپ نے اس کو ایشو بنایا آج، بہرحال آپ اپنی آواز اٹھاتی رہیں، یہ اچھی بات ہے، پر یہ دیکھیں کہ یہ نہ رکنے والا نہ تھمنے والا سلسلہ. ٹھیک ہے فیصل صاحب، جو آپ بات کر رہے ہیں میں کنٹینیو کرنا چاہوں گی سر سجاد ترین صاحب سے. ترین صاحب، جس طرح سے ابھی فیصل صاحب کہہ رہے ہیں کہ آپ کو آج شاید معلوم ہوا ہے یا یہ بات آج اسپیکر پنجاب اسمبلی کہہ رہے ہیں تو اتنا ہائی لائٹڈ ایشو ہے، ادروائز یہ ہوتا چلا آ رہا ہے اور یہ معاملات ایسے ہی چلتے رہیں گے، تو سر کیا اسی طرح سے عوامی نمائندوں کی شاہ خرچیوں پہ صرف ہم افسوس ہی کریں گے؟ جب احمد خان صاحب کی اپنی پارٹی اپوزیشن میں تھی اس وقت یہ کیا کرتے رہے، جب شہید محترمہ بے نظیر بھٹو وزیر اعظم تھی اس وقت یہ کیا کرتے رہے. ان کی اپنی کارکردگی بھی کوئی اتنی اچھی نہیں ہے. اپوزیشن میں دیکھیں میں آپ کو بتاؤں، یہ جو اراکین کا ہے نا، چاہے وہ پنجاب اسمبلی کے ہوں، قومی اسمبلی کے ہوں، سینٹ کے ہوں یا کہیں کے بھی ہوں، یہ ایک طبقہ ہے. اور یہ جو اسمبلیوں میں آتے بھی ہیں نا اجلاس کے لیے تو یہ اپنے ذاتی کاموں کے لیے آتے ہیں. سر اس سے کیا فروٹفل نتائج سامنے آتے ہیں؟ ہمیشہ گالن گلوچی ہوتی ہے. کچھ بھی نہیں آتے. بس جو اپوزیشن والے ہیں وہ حکومت کو گالیاں دے کے اپنے لیڈر سے شاباش لیتے ہیں کہ رات کو بیٹھ کے جی فلاں نے بہت اچھی گالیاں دی ہیں، فلاں نے بہت اچھی بات کی ہے. اور آپ یقین کریں، آپ ان کا ٹیسٹ لے لیں، آپ ان سے پوچھیں جس دن یہ آ رہے ہوں اسمبلی میں، کوئی بھی چاہے صوبے کے ہوں چاہے مرکز کے ہوں، آپ ان سے آپ پوچھیں کہ آج جو ہے آٹے کا مارکیٹ میں کیا ریٹ ہے، چینی کا کیا ریٹ ہے، سبزیوں کا کیا ریٹ ہے. کسی کو کچھ پتہ نہیں ہوگا کیونکہ ان کا تعلق ہی نہیں اس سے. عوام کے جو مسائل ہیں اس سے ان کا کوئی تعلق نہیں ہے. یہ اقتدار میں آتے ہیں ایک دن کے دھانس دھانسلی 3.5 کر کے. کروڑ کے اجلاس کا وہ نہیں ہے، پاس نہیں ہے، وہ ہمارے اس آٹے دال چینی کے بھاؤ کا کیا کریں گے؟ میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ ان کو کسی کا کچھ نہیں ہے. 3 کروڑ تو ان کے لیے کوئی چیز ہی نہیں ہے.
یہ صرف اور صرف آتے ہیں اپنے مسائل حل کرنے، اپنی دولت میں اضافہ کرنے اور اپنے معاملات بہتر کرنے کے لیے. نہ ان کو حلقے کا کوئی پتہ ہوتا ہے، نہ حلقے کے لوگوں کا ان کو کچھ پتہ ہوتا ہے. یہ اپوزیشن والے تو حلقے میں بھی جاتے ہیں، کہتے ہیں جی ہمارے پاس تو کچھ نہیں، ہم تو اپوزیشن میں ہیں. حکومت والے ویسے اپنے اس میں مصروف ہیں، اپنے کاموں میں مصروف ہیں. تو عوام سے ان کا کوئی تعلق نہیں ہے. یہ بس ایسے اپنے کاموں کے لیے آتے ہیں اور پھر اسی قسم کے کام چلیں کرتے سر، ہیں. یہ بتا دیں ہم یوں ہی بحث ہی کرتے رہیں گے یا پھر کبھی کوئی امید بھی اجاگر ہوگی، کہیں سے کوئی امید کی کرن نظر آئے گی جس کو ہم سمجھیں گے کہ شاید یہ وقت ہماری بہتری کا ہوگا؟ نہیں، میں سمجھتا ہوں کہ امید تو رکھنی چاہیے. ہم آدمی کو نا امید نہیں ہونا چاہیے. چیزیں تبدیل ہوتی جائیں گی، پہلے سے زیادہ بہتر ہوتی جائیں گی، لیکن مسائل یہاں یہ اس کوئی اور نوعیت کے ہیں. الیکشن کا عمل اتنا مشکل ہو گیا ہے کہ غریب آدمی الیکشن میں آ ہی نہیں سکتا. یہ 10 کروڑ 20 کروڑ روپے الیکشن کا جو ہے خرچہ ہو گیا ہے. الیکشن والے دن جو ہیں وہ کروڑوں روپے خرچ ہوتے ہیں. تو الیکشن کے عمل کو اتنا مہنگا کر دیا گیا ہے کہ عام آدمی، غریب آدمی یہ آ ہی نہ سکے. 1971 کے آپ دیکھ لیں، بے شمار لوگ ہیں. کسی نے آپ پروگرام رکھے، میں آپ کو بتاؤں گا کہ کون کون سے لوگ ایسے تھے. مطلب احمد پور شرکیہ سے ایک ایسا شخص ایم پی اے بن گیا ہے جس کے پاس جو شربت کی ریڑھی لگاتا تھا، پیپلز پارٹی کے ٹکٹ پہ وہ الیکٹ ہو گیا. تو اب وہ دروازے بند کر دیے گئے ہیں. 2002 میں ایک دو لوگ آئے تھے جس میں چودھری منظور صاحب قصور سے تھے، سر آپ جو کہہ رہے ہیں عام آدمی تھے، دروازے غریب بند کر آدمی دیے تھے. گئے ہیں. اب تو بھٹی نہیں صاحب ہے. یہ بتائیے گا پھر شہباز شریف صاحب کتنے وثوق سے ایک نوجوان کو امید دلاتے ہیں کہ کل کو تم بھی وزیر اعظم بن سکتے تھے یا بن سکو گے؟ سر یہ جسٹیفائیڈ ہے؟ دیکھیں، بنیادی بات یہ ہے کہ شہباز شریف صاحب جو ہیں وہ اور بھی بہت ساری باتیں جو ہیں وہ ماضی میں کرتے رہے ہیں. وہ تو آصف علی زرداری کو بھی جو لاہور کی سڑکوں پہ گھسیٹنا چاہ رہے تھے، انہوں نے تو بجلی کے حوالے سے بھی بڑے وہ کیے. لیکن یہ نوجوانوں کے حوالے سے جو آپ بات کر رہی ہیں نا، دیکھیں اس میں مجھے وزن اس لیے نظر نہیں آ رہا کہ یہ سارے کے سارا جو جتنے اس وقت آپ کا نظام اور سسٹم چل رہا ہے، اس میں کہیں آپ کو اس طرح نہ نوجوانوں کی نمائندگی نظر آ رہی ہے، نہ پاکستان کی 25 کروڑ لوگ جو بنیادی طور پر جن کے مسائل ہیں ان کی نمائندگی نظر آ رہی ہے. یہ ایک اشرافیہ کا کلب بن گیا ہے جن کا کام صرف اور صرف جو ہے وہ اپنے معاملات کو جو ہے وہ ٹھیک کرنا ہے، اسمبلیوں تک پہنچنا ہے، اسمبلیوں میں پہنچنے کے بعد اپنی مرات لینی ہے. عوام کے ساتھ اگر ان کا اتنا ہی لگاؤ ہوتا تو پنجاب اسمبلی کے تمام اراکین اپوزیشن کے ہوتے یا گورنمنٹ کے ہوتے، وہ کم از کم کسانوں کا جو ایشو ہے اس کے اوپر ایک دن کے لیے بیٹھ جاتے. یہ احساس تو دلاتے پنجاب کی بیوروکریسی کو کہ جناب ہم جو ہے وہ اس طرح نہیں چلنے دیں گے. میں دیکھتا کہ جب لوگوں کے لیے یہ کھڑے ہوتے تو پھر لوگ بھی کہتے کہ نہیں جی ہمارا انہوں نے ساتھ دیا ہے. اب لوگ لاتعلق ہوتے جا رہے ہیں، غریب آدمی جو ہے وہ مر رہا ہے. لوگوں کے سامنے بہت ساری چیزیں حقیقتاً واضح ہوتی چلی جا رہی ہیں. فیصل بٹ صاحب سر جی ایک جملہ میں کہنا چاہتا ہوں، یہ جو پولیٹیکل پارٹی ہے نا، لمیٹڈ کمپنی ہے. جس طرح میں ہوں، بعد میں میرا بھائی ہوگا، میرا بیٹا ہوگا، میرا بھتیجا ہوگا، میری بھتیجی ہوگی. وہ عام آدمی کیسے آ سکے گا؟ یہ تو لمیٹڈ کمپنی ہے، یہ کوئی پولیٹیکل پارٹی ہے. یہی تو وجہ ہے نا کہ پنجاب کو آج تک اتفاق فاؤنڈری کی طرح چلایا جا رہا ہے. ورنہ اگر اس کو پارلیمانی جمہوری طریقے سے چلایا جاتا تو کوئی اور بھی وزیر اعلیٰ بن سکتا تھا. نون لیگ سے میں محسن نقوی صاحب آئے ہیں نا؟ نہیں، نون لیگ کی میں بات کر رہا ہوں نا. پی ایم ایل این نے تو کوئی اور جو ہے وہ اپنے گھر سے آگے جو وزارت اعلیٰ جانے ہی نہیں دی. ٹھیک ہو گیا. فیصل بٹ صاحب سر کلوزنگ ریمارکس آپ سے لینا چاہیں گے. ہم کوئی امید رکھیں آنے والا وقت بدلے گا یا سر معاشی حالات جوں کے توں رہیں گے اور عوامی نمائندوں کی شاخرشیاں اسی طرح بڑھتی جائیں گی؟ آپ صرف عوامی نمائندوں کو صرف قصوروار نہ سمجھیں، آپ افسر شاہی کو بھی قصوروار سمجھیں، آپ ایک عام آدمی کو بھی قصوروار سمجھیں. پاکستان میں ایک ڈیزائن سیٹ ہو چکا ہے کہ جس آدمی کے ہاتھ جو لگتا ہے وہ اس کو مفت کا مال سمجھ کے خرچ کرنے کی کوشش کرتا ہے. تو آپ صرف اراکین اسمبلی کو دوش دے رہی ہیں. پاکستان میں وزراء، پاکستان میں آپ دیکھیں یہ افسر شاہی، پاکستان میں ہمارے حکمران، پاکستان کے ایون کے اپوزیشن لیڈر بھی، یہ سب لوگ پاکستان کے خزانے پہ بوجھ ہیں اور پاکستان کی فلاح کے لیے، پاکستان کی اصلاح کے لیے بہت مٹھی بھر لوگ ہیں جو کام کر رہے ہیں. ٹھیک ہو گیا سر، وہ آپ لوگ کا کام کمنٹ کر بھی رہے آ ہیں گیا. جن کا یہ ہمارے کام پاس نہیں ہے. جی سر، ہم وقت محدود ہے، ہمیں کلوزنگ کی جانب بڑھنا ہے. صرف دعا ہی کر سکتے ہیں کہ یہ میں، میرا اور میرے لیے کی سوچ ختم ہو جائے تاکہ پاکستان کی فلاح و بہبود کا بھی کوئی سوچ سکے. اپنے تمام مہمانوں کا شکریہ ادا کرنا چاہیں گے جنہوں نے اپنے قیمتی وقت اور قیمتی تجزیے سے آگاہ کیا. اور ناظرین آپ سے اجازت لیں گے. اللہ نگہبان.